बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफजाल। नाज़रीन, आजकल पाकिस्तान की पूरी सियासत का महवर और ये कहना चाहिए कि जो मीडिया का फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ इस बात पर है कि 9 मई के बाद होने वाले वाक़यात से किस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अलग ख़ुद को करते हुए दिखाई दे रही है, किस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बार बार या क्योंकि मुख्तलिफ रहनुमा ये बात करते हैं कि जी हमारा इससे कोई लेना देना नहीं था, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तितर बितर होती दिखाई दे रही है। अगर आपको याद हो जो अभी 9 मई को चीज़ें हुई हैं या जो बयानात आए हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के ख़ात्मे के बाद से 1 साल से ज़ायद का अरसा हो गया है जो मुसलसल फ़ौज के ख़िलाफ़, इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बयानात आ रहे हैं और बार बार जिन कॉन्स्पिरेसीज़ का ज़िक्र किया जा रहा है। सो आपकी याददाश्त यहाँ पर अगर ताज़ा करें तो माजी में एक और जमात इसी तरीके से बयान देती थी, और उनके कायद जो हैं वो क्या बयानात देते थे वो भी हम सबके सामने हैं। क्या चीज़ इस वक्त कॉमन नज़र आ रही है इन दोनों जमातों में? उस वक्त भी हमने देखा था कि बहुत सारे लोगों ने ख़ुद को अपने कायद से अलग किया। जमात हमें एक MQM पाकिस्तान, एक MQM लंदन नज़र आई, उसमें भी कुछ जो फ्रैक्शंस नज़र आए, कुछ ग्रुप्स नज़र आए, और एक ऐसी शख्सियत पिछले दिनों कुछ अरसा ही हुआ है कि यकायक आती हैं और फिर उन तमाम ग्रुप्स को इकट्ठा करती हैं और ये पता चलता है कि जी अब सब मिलकर काम करेंगे। और वो शख्सियत आज हमारी प्रोग्राम में मेहमान भी हैं, और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस वक्त की MQM के नक्शे कदम पर चली, और इस वक्त पाकिस्तान की सियासत का रुख क्या होने जा रहा है। आजकल इनको लोग अवामी गवर्नर के नाम से भी जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सिंध के गवर्नर कामरान टिसोरी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने सही कहा अवामी गवर्नर? देखें, अब आप कह रही हैं तो मान लेते हैं। अच्छा, चल मुझे बताइए कि MQM और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उस वक्त की MQM, आपको वाकई लगता है कि मुमासलत है कुछ? बिल्कुल, आपने कुछ बातें जो अभी अपनी इंट्रो में बताई हैं, जहाँ सियासत रियासत के साथ टकर जाए वहाँ कुछ चीज़ें एक जैसी ही नज़र आती हैं। मैंने बारहा कई इंटरव्यूज़ में कहा है कि अल्ताफ़ हुसैन साहब का भी जो इशू है वो सियासत के साथ नहीं है, रियासत के साथ है। और यहाँ यही गलती PTI ने की कि उन्होंने अपने वोटर और सपोर्टर्स को रियासत के साथ लड़ाया। देखिए, मुझे जो लफ्ज़ सुना था ना कि रियासत तो माँ जैसी होती है। रियासत क्या है? रियासत पर मामूर लोग आपकी सरहदों के मुहाफ़िज़ होते हैं, और उसी से रियासत जानी और पहचानी जाती है। और दुनिया में आपको लोग रियासत की वजह से ही पहचानते हैं, लेकिन जब आप उसमें सियासत डालें और रियासत को सियासत में घसीट लें, और उन लोगों को जिनके भी आपने नाम भी लिए कि कई अरसे दराज से अगर आप अपनी इस्टेब्लिशमेंट को और अपनी अफवाज को सियासत में घसीटेंगे और फिर एक वतीरा बना लेंगे कि जी आप ख़ुद तो बहुत अच्छे हैं, बाकी सारी जो सियासी जमातें वो चोर हैं, मैं किसी के साथ बैठ के मुज़ाकरात नहीं करूँगा, और फिर आप सिर्फ फ़ौज को और इस्टेब्लिशमेंट को बुरा भला कहें, तो फिर वहाँ रियासत जो है वो बीच में आ जाती है। लेकिन वो भी सिर्फ उस वक्त जब आपको लगे कि अब आपके साथ ये इदारे नहीं हैं, आपके साथ हैं तो फिर सब अच्छा है। ऐसा भी है, लेकिन देखें इस बार तो कुछ आगे बढ़ के हुआ। 9 मई का वाक़या उसने पाकिस्तान को अगर किसी साजिश का हिस्सा समझें तो 20 और 30 साल पीछे ले जाने की ये साजिश थी। लेकिन अल्लाह का बड़ा एहसान और करम है इस कौम पर भी और इस मुल्क पर भी कि आप देखें 16 दिसंबर का वाक़या APS, वहाँ पर भी पूरी कौम और जो भी स्टेक होल्डर्स थे वो सब एक हो गए थे, उन्हें जोड़ दिया था उस वाक़े ने, एक वाक़े ने। 9 मई के वाक़े ने भी पूरी कौम को जोड़ा है। सिर्फ शोहदा की यादगारों को ही नहीं जलाया गया या मिसमार किया गया, बल्कि जिना हाउस कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की रेजिडेंसी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये कोई नॉर्मल शख्स नहीं कर सकता, ये सोची समझी साजिश और जिसके पीछे एक पूरा किरदार है। सही, वो आपको प्री प्लान सारा कुछ ऐसे। लेकिन सब चीज़ें जोड़ लीजिए आप कि हर उस चीज़ को निशाना बनाया गया जिससे रियासत कमज़ोर होती है। मतलब कोर कमांडर हाउस जला दिया गया, उसके अंदर मस्जिद जला दी गई। आप पेशावर चले जाएँ तो रेडियो पाकिस्तान की इमारत जो आज एक दरख्त के नीचे अब फिर दोबारा से उसको इस्टेब्लिश किया जा रहा है। तो ये सारी एक दूसरे के साथ अगर जोड़ी जाए
اور میں پھر اس سے آگے کہوں گا کہ پروفیسر اسرار احمد صاحب جو ایک بہت بڑے فلسفر اور بہت بڑا ایک نام ہے، جو سیاست نہیں کرتے تھے، جن کا سیاست سے دور دور واسطہ نہیں تھا، انہوں نے تو 20 سال پہلے 15 سال پہلے کہا تھا کہ انہیں لایا جا رہا ہے اور یہ ایک منصوبے کے تحت آ رہے ہیں۔ یہ ضرور ہے کہ انہوں نے چناؤ اس شخص کا کیا جو فیمس تھا، جس کی ایک رسپیکٹ تھی، اور ایسے ہی کردار چاہیے ہوتے ہیں ایسی چیزوں میں۔ وہ مجھے اور آپ کو تو نہیں، نون لوگ ہوں جن کو لوگ پسند کرتے ہوں، اور اسی کے تحت ان پر کام کیا گیا، اور پھر انہوں نے جس طرح سے اپنا کردار پیش کیا پاکستان کے اندر، وہ سوالیہ نشان ہے بہت ساری چیزوں پہ۔ دیکھیں ہم سوشل میڈیا کے سامنے مجبور ہو جاتے ہیں، اور آپ سب بھی ان کا شکار ہو چکے ہیں۔ ایک ٹائم تھا کہ ہر وہ اینکر جو بات کرتا تھا تو نیچے آ کے ٹرولنگ کی جاتی تھی، تو وہ کیوں تھا؟ کیونکہ اس کے پیچھے پوری ایک مشینری کام کر رہی تھی۔ وہ ایک نارمل بات نہیں ہے کہ آپ ٹارگٹ کر کے کام کر رہے تھے، کوئی فوکس کر رہا تھا ان چیزوں کو، کوئی اس کو چلا رہا تھا، کوئی اس کو مانیٹر کر رہا تھا۔ ابھی میں کام کرتا ہوں، مجھے نہیں پتا، میرے سوشل میڈیا پہ بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، صحیح غلط کوئی بتا رہا ہوتا ہے، لیکن یہاں اگر صبح سے اٹھ کے صرف ایک ہی کام کیا جائے تو اس کا مطلب اس کو فوکس کیا جاتا ہے، اور اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایک اہم کام چھپا ہوتا ہے۔ تو چھپا صرف یہی تھا جو کہ اب ایکسپوز ہوا 9 مئی کے واقعے کے بعد۔ میں نے اسی لیے آپ سے وہ مماثلت والی بات کی تھی، کیونکہ جب وہ بسز جلانے کے ویژولز ہم نے دیکھے 9 مئی کو، ریڈیو پاکستان جلانے کے دیکھے، جو میٹرو بسز جلا دی گئیں، سو وہ پرانی کچھ یادیں تازہ ہوئیں۔ بٹ آپ نے، جیسے ہم نے ایم کیو ایم لنڈن، ایم کیو ایم پاکستان دیکھی، آپ کی پریڈکشن کہ جو ایم کیو ایم پی ٹی آئی پاکستان جو بنے گی اس کو شاہ محمود قریشی ہیڈ کر رہے ہوں گے، ابھی بھی آپ اپنی اس پریڈکشن پہ قائم ہیں؟ جی دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ شاہ محمود قریشی صاحب ہوں یا جہانگیر ترین صاحب، انہوں نے بھی اتنا ہی خون پسینہ لگایا جتنا اور ان کے لیڈران نے لگایا، اور وہ کہتے ہیں نا کہ کسی کو پہچاننا ہو تو اس کے دوستوں سے پہچانے۔ تو عمران خان نے شاہ محمود قریشی کو تو چلیں اتنا نہیں وہ کیا، لیکن جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ انہوں نے کیا کیا، علیم خان کو کیا کیا انہوں نے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے جو نظر آ رہا ہے سیاسی طور پہ کہ ہو سکتا ہے کہ جہانگیر ترین صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب علیحدہ رخ کریں۔ اچھا، لیکن جو لوگ پہلے جہانگیر ترین لائے تھے پی ٹی آئی میں، وہ مجھے لگتا ہے جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ چلے جائیں گے، اور باقی جو لوگ ہیں وہ شاید شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ کھڑے رہیں، اور آگے ظاہر ہے سیاست تو ان لوگوں نے کرنی ہے، سیاست دانی ہے۔ جہانگیر ترین والا اپنا گروپ ہے، وہ دیٹ از ناٹ گوئنگ ٹو بی پی ٹی آئی، نہیں، پی ٹی آئی جو ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب چلائیں گے۔ آپ کو لگتا ہے کہ گرفتاری ہے، جیل ہے؟ دیکھیں مجھے تو یہ لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں ان کے اپنے لوگ ہی آپ کو اسمبلی میں ان کے لیے آرٹیکل 6 کی قرارداد پیش کرتے نظر آئیں گے، کیونکہ دیکھیں سب کو احساس ہو گیا نا، سب کو یہ احساس ہو گیا کہ ایک شخص نے سبھی کی عزتوں کو داؤ پہ لگا دیا۔ آج آپ دیکھیں 9 مئی کے واقعے کے بعد پوری قوم کو 75 سال گزرنے کے باوجود ایک بار پھر یہ یقین دلانا ہے کہ ہم سچے پاکستانی ہیں، کیونکہ یہ ان کی وجہ سے ہوا نا۔ مطلب آپ کب تک اس بات کا یقین دلاتے رہیں گے کہ ہم سچے پاکستانی ہیں، تو ایسے اور بار بار ہم اس چیز کا احساس دلائے جا رہے ہیں۔ تو یہ وجوہات کی بنا پر میں سمجھتا ہوں ان کا فیوچر سیاست میں مجھے نظر نہیں آتا۔ اچھا، تو وہ پھر یعنی اپنا شوکت خانم یا دیگر جو فلاحی کام ہیں وہ کر رہے ہوں گے؟ بس فلاحی کام ہی کریں، سازشیں نہ کریں، بس ایسا نہ ہو کہ پھر یہ بھی لندن جا کے بیٹھ جائیں اور پھر جو ہے وہ پاکستان کے خلاف نئی سازش پی ٹی آئی پاکستان والے تو کہہ دیا، پی ٹی آئی لندن نہیں میں نے سوچا تھا۔ ہو سکتا ہے وہاں جا کے پی ٹی آئی لندن چلائیں، یا پھر ان کے جو باقی رفقۂ کار ہیں جو ان سے پہلے جا چکے تھے، لیکن پلان اے بھی ان کے پاس تھا ہی نا، جو ان کے قریب ترین لوگ ہیں جو کہ ان کے ساتھ 3.5 سال رہے، جن میں ایک احتساب کمیشن کے ان کے چیئرمین ہوتے تھے، کہ انہیں پاکستان سے محبت نہیں ہے، اور یہ پاکستان کی جو طاقت جسے میں مانتا ہوں کہ پاکستان کا ایک فخر ہے افواج پاکستان، اور وہ اس لیے نہیں کہ ہمیں ان سے کوئی کام ہے، یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ جس خطے میں آپ رہتے ہیں جہاں آپ کا مقابلہ سرحدوں پر انڈیا سے ہو اور باقی بارڈرز لگتے ہوں، اس میں ایک ایسی مضبوط افواج جس نے ہمیں کبھی لیبیا، شام اور عراق نہیں بننے دیا۔ صحیح، بالکل ہے۔ دیکھیں نا ان کے اس کردار کو بھی تو دیکھیں نا، جہاں ایک سپاہی جو ہے اپنی زندگی کی پرواہ کیے بغیر وہ راتوں کو جاگ کر حفاظت کرتا ہے، تو کم از کم اس سپاہی کی شہادت کا بھی آپ خیال کرتے
کہیں تو کوئی لچک ہوتی، پاکستان کے لیے ہوتی. ایک بڑی اہم آپ نے جو بات کی کہ بہت سارے ان کے لوگ تو پہلے ہی باہر جا کر بیٹھ گئے، بٹ ایک اور چیز دیکھیں، یہاں پہ آپ عوام کو آہستہ آہستہ سمجھ آنا شروع ہو جائے گی. سوشل میڈیا پہ چلیں، ایک بہت ہی آؤٹ آف کنٹرول کیمپینز ہمیں نظر آتی ہیں، جس کو شاید مجھے لگتا ہے کہ ابھی تک ہم اس طریقے سے ٹیکل نہیں کر پا رہے جیسے ہونا چاہیے تھا. ان لوگوں کو پکڑتے، عبرت کا نشان بناتے تو شاید آئندہ بھی جو سوشل میڈیا کا استعمال ہے تھوڑا بہتر ہوتا. لیکن وہ سوشل میڈیا دیکھنے والے پاکستانی، وہ عوام جو باہر ہیں، جو اوورسیز پاکستانی ہیں، وہ تو ابھی بھی جس قسم کا آئی تھنک ایک تو وہ بلائنڈ عشق میں مبتلا ہیں، اور اسی کا نتیجہ شاید ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے جو جگہ جگہ پر پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، اور جس نوعیت کے ہو رہے ہیں. کہیں پر وہ کانگریس مین کو لکھا جا رہا ہے، کہیں پر کسی کو ای میل بھیجی جا رہی ہے. اس کا آپ کو لگتا ہے کہ وہ بری طرح پاکستان پر ریفلیکٹ ہوگا؟ دیکھیں، میں نے جیسے کہا نا کہ جب انٹرنیشنل ایجنڈا ہوتا ہے نا تو اس کا نیریٹو بنایا جاتا ہے، اور جب آپ کا سوشل میڈیا کنٹرول میں ہو اور جن طاقتوں کے کنٹرول میں ہے وہی آپ کا نیریٹو بنا دیتے ہیں اس کے اوپر. تو یہ بات تو ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ پچھلے کئی سالوں سے یہ بتایا جا رہا تھا کہ یہی ایک مسیحا ہے، یہی ایک ایماندار آدمی ہے، اسی نے پاکستان بنانا ہے، اور اسی نے نیا پاکستان بنانا ہے، اور اسی نے مدینہ کی ریاست بنانی ہے. تو آپ دیکھیں نا، ہر وہ سینٹیمنٹ جس سے لوگوں کے دلوں میں آپ اپنی جگہ بنا سکتے ہیں، وہ بیانیہ ان کی طرف سے آیا ہے، اور اس کو لوگوں کو سمجھنے میں ٹائم لگے گا. لوگوں کا کوئی قصور نہیں ہے. وہ ٹھیک ہے، لیکن اگر مجھے بھی 24 گھنٹے ہی بتایا جائے کہ جی فلاں شخص بہت ایماندار ہے اور وہ پاکستان کاؤنٹر کرنے والا کوئی نہ ہو، اور دوسری یہ کہ پھر جو لوگ پہلے اس کام میں تھے ان کے لیے بھی ایک نیریٹو سیٹ کیا گیا ہو کہ یار یہ چور ہیں، یہ چور ہیں، یہ چور ہیں. تو وہ دونوں چیزیں پیریللی چلی نا، کہ ایک طرف تمام آپ کی جو سیاسی پارٹیاں تھیں ان کے لیڈران کو بتایا گیا کہ یہ چور ہیں، اور یہ بتایا گیا کہ یہ جو صاحب ہیں یہ بڑے ایماندار اور آنیسٹ اور مسیحا ہیں. تو اب آپ کی جو قوم ہے وہ تو ظاہر عوام تو بہت معصوم سے ہوتے ہیں، ایک سوشل میڈیا کیمپین کے اندر آ جاتے ہیں. جب ان کو یہ پتہ ہو کہ جی یہ باقی چور تھے اور یہ ایک ایماندار تھا، اور پھر اس ایماندار کو نکال دیا گیا ہے، تو لوگ تو آپ کو پتہ ہے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. لیکن اب اس سے بڑھ کے جو ہو رہا ہے کہ انہوں نے جو اپنی لابنگ کے لیے جو فارمز ہائر کی ہوئی ہیں باہر، چاہے وہ کریگ مرے کی صورت میں بیانات آ رہے ہوں، زلمے خلیل زاد کی صورت میں ہوں، اور بہت سارے ہیں ان کی پارلیمنٹیرینز میں ریزولوشنز میں بات ہو رہی ہے، کہیں کوئی بل آ رہا ہے، وہ کس طریقے سے کاؤنٹر کریں گے؟ کیونکہ وہ ساری کی ساری بنیاد بنا رہے ہیں ہیومن رائٹس وائلیشنز پہ. دیکھیں، دو چیزیں ہوتی ہیں. سب سے پہلے جو آپ کے ملک میں وہ لوگ ہیں جن کو محب وطن کہتے ہیں، حکومت ہے، یہ اسٹیک ہولڈرز ہیں. میری تو یہ ایڈوائس ہے کہ پہلے ہمیں اپنی انٹرنل پالیسی بنانی چاہیے کہ ہم نے کس کی بات سننی ہے. آپ فارن پالیسی کے ساتھ چلے جاتے ہیں اور آپ اس بات پہ غور و خوض شروع کر دیتے ہیں کہ زلمے خلیزات پاکستان کے لیے کیا کہہ رہا ہے یا دنیا میں کہا جا رہا ہے. پہلے آپ نے اپنا دیکھنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے. ہمیں اس وقت ان کی سننے کی ضرورت ہے یا اپنی پالیسیز بنانے کی ضرورت ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ 9 مئی کے واقعے کے بعد سب کو ہی غور و فکر کر کے آئندہ 10 سال کی پالیسی بنانی چاہیے کہ یہ 9 مئی جیسے واقعات دوبارہ نہ ہوں. اور جو انٹرفیرنس ہے، جس سازش کا ہم شکار ہو گئے، ایک طرف تو ہم اپنی سرحدوں کی حفاظت میں لگے رہے، لیکن انہوں نے پھر ہمیں سرحدوں سے حملہ نہیں کیا، بلکہ انہوں نے ہمارے اندر ہی کے لوگوں کو موٹیویٹ کیا. سوشل میڈیا کی ٹیمز تیار کی گئیں، پچھلے 5 سال پہ کام ہو رہا تھا، اور پھر آپ دیکھیں کہ آ کے انہوں نے پاکستان کو کہاں لا کے پکڑا کہ اپنے اندر ہی سازش کر دی. جو 75 سالوں میں انڈیا آپ کے اس واگا بارڈر سے اندر نہیں گھس سکا، آپ کے اندر سے ہی ایک شخص نے آپ کا کور کمانڈر ہاؤس جلوا دیا. تو یہ سوچنے کی چیزیں ہیں، اور یہ وہی ہو سکتی ہے جو آپ کا سوال تھا کہ باہر کے لوگوں کی انٹرفیرنس نہ ہو، ہم اس پریشر میں نہ آئیں اور حقائق بتائیں. دیکھیں، ہمیں پہلے بتانا ہوگا باہر کے لوگوں کو کہ پاکستان کے مسائل کیا ہیں. ہم ان کو چھوڑ کے دوسروں کی، جو میں ہمیشہ کہتا ہوں، جنگوں میں گھس جاتے ہیں. جیسے جنرل مشرف نے ساری زندگی باہر جا کے یہ کہا کہ ہم پاکستان میں ٹیررزم کے خلاف فائٹ کر رہے ہیں. میرا یہ ماننا ہے کہ اگر میں ایک بزنس مین ہوں اور باہر بیٹھا ہوں، اور جب مجھے یہ پتہ چلے گا کہ ایک ملک ٹیررزم کے خلاف فائٹ کر رہا ہے، تو میں اس میں انویسٹمنٹ کیوں لاؤں گا؟ اچھا، دیکھیں نا، آپ کو کوئی بھی انویسٹمنٹ نہیں دے گا. آپ کو پہلے تو اپنے آپ سے پہلے اپنے ملک کو مارکیٹ کرنا ہے دنیا میں کہ وائی پاکستان، مطلب پاکستان کی اچھائیاں کیا کیا ہیں، پاکستان کیا پیش کر سکتا ہے، پاکستان کے پاس کس قسم کی ٹیلنٹ موجود ہیں. آپ کی 65% یوتھ ہے،
قدرتی وسائل سے آپ کا ملک بھرا پڑا ہے, آپ لا اینڈ آرڈر ٹھیک کریں, ٹورزم ٹھیک کریں. آپ کہہ رہے ہیں وہ کرب نہ کیا کریں دوسرے ممالک کے آگے جا کے. ہم آج کس ملک کی پالیسی کے ساتھ کھڑا ہونا ہے, کس سے نہیں کھڑا ہونا, پہلے ہمیں خود ڈیسائیڈ کرنا ہے. میں یہ بھی کہتا ہوں کہ آج تک جو حکومت جاتی ہے, آنے والی حکومت احتساب کمیشن بنا دیتی ہے. جب تک فیصلہ آنا ہوتا ہے تو پرانے والے پھر حکومت میں آ جاتے ہیں. حکومت سے کوئی جانا اس لیے نہیں چاہتا کہ اپوزیشن میں آ کے جیلوں میں ہوں گے. نہیں, پھر اس کے بعد دیکھیں نا ایک نیا احتساب کمیشن, اور پھر پرانے کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا. تو چلے ایک بار ہم قومی اتفاق کے رائے کمیشن بنائیں نا, اور بیٹھیں جس میں یہ ڈیسائیڈ کریں کہ پاکستان کے لیے کیا چیزیں اچھی ہیں. کیا ہر وقت ہم 9/11 میں گھسیں گے, افغان وار میں گھسیں گے, جس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں. ہر بار ہم نے ایک چیز کھوئی ہے. ہم نے کلاشنکوف کلچر لے آئے جب افغان وار چل رہی تھی, اس کے بعد 9/11 کے بعد آپ نے اپنی پوری قوم کو تباہ کر لیا. آج آپ دنیا میں $1 اور $2 بلین کے لیے ترس رہے ہیں, تو اس کا مطلب کہیں تو فیلئر ہے نا. ٹھیک ہے, تو اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اچھا, آپ نے بھی قومی اتفاق کی رائے کی بات کی, اب اس اتفاق کی بات کرتے ہیں جو آپ نے MQM کے مختلف گروہوں میں لانے کی کوشش کی, جو بظاہر نظر آیا. تو بظاہر جو اتفاق نظر آ رہا ہے وہ واقعی ویسا ہی ہے, یا اکا دکا ہم آوازیں سنتے ہیں MQM کے اندر بہت سارے لوگوں کو شاید کچھ شکایات رہتی ہیں؟ دیکھیں, جو بھی سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں نا, اس میں اختلافات تو ہوتے ہیں. اگر کہیں اختلاف نہیں ہے تو وہ ذرا پریشان کن بات ہے. اچھا, کہ اختلاف کیوں نہیں آ رہا کہیں سے. جہاں تک بات تھی ان کو جوڑنے کی, تو دیکھیں میں نے تو ان کے سامنے وہ حقائق رکھے تھے کہ اگر آپ ہسٹری میں جائیں کراچی کی خاص طور پہ, تو MQM پاکستان جو ہے وہ ایک سنگل پارٹی ہوا کرتی تھی, اور اس کے سامنے کوئی بھی نہیں تھا, اور اگر کوئی تھا بھی تو وہ کونسلر بھی نہیں بن سکتا تھا, اور ایسا کئی سال رہا. لیکن اس کے بعد پھر ملٹی پارٹیز آ گئیں, اور ان ملٹیپل پارٹیز نے بھی کوشش کی کہ کراچی کی آنرشپ لے لیں, جس میں آپ کا PSP بھی بنی, پھر آپ کا TLP بھی بنی, تحریک انصاف بھی آ گئی, سب آ گئی. پیپلز پارٹی نے بھی کوشش کی, جماعت اسلامی نے اپنا بڑا پچھلے 2 سالوں میں اپنا ایک وائٹل رول پلے کرنے کی سوشل میڈیا کے تھرو ایڈورٹائزنگ کی. لیکن آپ یہ دیکھیں ان ساری ملٹیپل پارٹیز نے بھی مل کے کراچی کا مقدمہ کہیں نہیں لڑا. ٹھیک ہے, اور کراچی پچھلے 10 سالوں میں اس سے بھی پیچھے چلا گیا جہاں وہ تھا. ڈیولپمنٹ کے کوئی کام نہیں ہوئے. کراچی میں سمندر ہے, لوگوں کے پاس پینے کا پانی نہیں ہے, گیس نہیں ہے, بجلی نہیں ہے, اور روزگار بھی نہیں ہے. تو کراچی پورے پاکستان میں ہر بڑے شہر سے پیچھے چلا گیا. اب سیاسی طور پر یہ سارے لوگ فیل بھی ہو گئے. تو MQM پاکستان کے دوستوں کے سامنے میں نے یہ بات رکھی تھی کہ دیکھیں آپ اسٹیک ہولڈر تھے, آپ اس کی آنرشپ دوبارہ لیں, آپس میں متحد ہوں, اور ایک دوسرے کو ٹھیک کرنے کے بجائے شہر کو ٹھیک کریں. لوگ آپ سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آپ آگے آئیں, کیونکہ جن کو موقع دیا گیا تھا وہ بھی فیل ہو گئے. تو آج آپ کے پاس ایک آخری چانس ہے, یہ آخری چانس. اگر آپ اچھا کام کر کے ان ووٹرز اور سپورٹرز کے دل جیت لیتے ہیں, تو یہ MQM کے لیے بھی, اور اس کے سندھ کے جو اربن شہری علاقے ہیں ان کے لیے بھی ایک اچھی بات ہوگی کہ ایک وہ جماعت جس پر انہوں نے بھروسہ کیا تھا, جس کا پتنگ نشان تھا, انہوں نے پھر اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں سے سیکھ کر ایک اچھی طریقے سے آگے بڑھنے کی شروعات ڈالی. تو میں ہمیشہ شکریہ ادا کرتا ہوں. جیسے کہا جاتا ہے کہ ان کو منا لیا گیا, نہیں منایا گیا نہیں, مان گئے, کیونکہ دیکھیں حقائق سے پردہ ہٹانا اور سامنے رکھنا یہ ایک کام آنا چاہیے آپ کو. میں نے کوئی ان سے دوسری باتیں نہیں کی تھی. میں نے کہا یہ سچائی ہے, یہ حقائق ہے, فیصلہ آپ لوگ کر لیں. ابھی تک بھی صرف ایک دوسرے کو نیچا اور پیچھا دکھانا ہے, تو آپ کے پاس 3 سال ضائع ہو چکے ہیں آپ کے. ایک دوسرے کو نہ ٹھیک کریں, شہر ٹھیک کریں, اپنے ایریاز میں جائیں, لوگوں سے پیار کریں, اور ایک دوسرے میں محبت اور پیار پیدا کروائیں, ہمانگی لائیں. تو خالد مقبول بھائی نے, مصطفیٰ کمال اور فاروق ستار بھائی نے میری اس بات کو مانا بھی, سوچا اور سمجھا, اور پھر سبھی نے اتفاق رائے کے بعد ایک مشترکہ پریس کانفرنس کی. تو میں ان سب کا ہی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بات رکھی. اگلے الیکشنز میں یہ سب واقعی میں آپ کو اکٹھے نظر آئیں گے؟ دیکھیں آپشن کوئی نہیں ہے ان کے پاس. اگر یہ آپس میں پھر بھی لڑتے رہے اور نا اتفاقی رکھیں گے تو کس چیز کے لیے لڑیں گے؟ پھر لڑنا تو عوام کے لیے ہے نا ان کو. تو یہ آپس میں لڑ لیں یا عوام کے لیے لڑ لیں. تو یہ عوام کے لیے تو الیکشن لڑیں گے, اور آپس میں لڑیں گے تو اپنا نقصان کریں گے. اچھا, اب اوبیسلی وہ اسپیس MQM نے خالی کی تھی تو ہی 2018 کے انتخابات میں کراچی سے 14 سیٹیں نکالنی پاکستان تحریک انصاف نے. اب پاکستان تحریک انصاف جس طریقے سے تیزی کے ساتھ ٹوٹ رہی ہے, کراچی کے لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں, وہ اسپیس واپس لے پائے گی MQM؟
دیکھیے اس میں ایک چیز اچھی یہ تھی کہ جو اسپیس نکالی نہیں گئی تھی، چھینی گئی تھی. اچھا. اور اس وقت تمام ہی پریس کانفرنسز دیکھ لیجئے، سب جگہوں پر یہ بتایا گیا تھا کہ جی ان کو سیٹیں چھین کر دی گئی ہیں. اور ہم اس وقت بھی کہتے تھے کہ یہ تحریک انصاف کا مینڈیٹ نہیں ہے. کراچی شہر، یہ حیدرآباد شہر، یہ کوئی بھی شہر آپ اس کو اٹھا کے دیکھ لیں اربن سندھ کا، وہاں پر سوائے ایم کیو ایم پاکستان کے اصل ووٹ کسی کا بھی نہیں ہے. یہ شہر جو ہے اس نے کبھی ایکسیپٹ نہیں کیا پی ٹی آئی کو. 3.5 سال کی حکومت میں آپ کو چیلنج سے کہہ رہا ہوں، ایک رات بھی یہ شخص کراچی نہیں رکا. اچھا. کراچی جو ہے جی پورے پاکستان میں اگر آپ ایکسپورٹس کی فگر نکالیں تو 54% جو شیئر ہے وہ صرف کراچی کا ہے. معاشی ہب، پاکستان کا دل. جو وعدے کیے تھے وہ وعدے کیا تھے کہ میں گورنر ہاؤسز کے دروازے کھول دوں گا، میرے گورنر ہاؤس کی دیواریں گرا دی جائیں گی، 1 کروڑ نوکریاں ہمارے لوگوں کو دی جائیں گی، 50 لاکھ گھر دیے جائیں گے. ایک وعدہ مجھے بتا دیں، میں ان کے ویور سے بھی پوچھتا ہوں، سپورٹر سے پوچھتا ہوں، مدینہ کی ریاست کی بات کرنے والے شخص کو یہ نہیں پتا تھا کہ مدینہ کی ریاست کا کانسیپٹ کیا ہے. مدینہ کی ریاست میں تو جو طریقہ کار سیاست کا انہوں نے لائے وہ تو اگر آپ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی رسومات ہیں، جو ان کی اخلاقیات پر جتنی گفتگو ہے، درس ہیں، اس میں تو لوگوں کی عزت کرنا سکھایا. وہاں پہ تو جو کچرا بھی ڈالتی تھی عورت، اس کو بھی بیمار ہونے کی صورت میں طبیعت پوچھنا جانا سکھایا. تو آپ کیسے جوڑ سکتے ہیں ریاست مدینہ سے اسلام کے نام کے اوپر، جہاں آپ کو وہ عمل کرنا ہی نہیں آیا؟ آپ نے تو لوگوں کو گالیاں دینا سکھایا، آپ نے لوگوں کو ورگلایا. تو مدینہ کی ریاست کا بھی ان کا جو سارا کانسیپٹ تھا وہ غلط تھا. نیا پاکستان کی بات کی انہوں نے، ہم نیا پاکستان بنائیں گے. جب آپ ایک یو سی کو ٹھیک نہیں کر سکے، 70 سال کا جو سیوریج کا لائن ہے وہ نہیں ٹھیک کر سکے، آپ کی فیڈرل حکومت تھی، آپ نے کراچی کو جو معیشت کا ہب تھا اس میں ایک رات نہ گزاری، نہ وہاں پہ کوئی معاشی پلان دیا. میں نے کئی بار کہا کہ ایک دفعہ وہ بیٹھیں کسی کے ساتھ، چند سوالوں کے جواب دیتے کہ جن وعدوں پر چل کر آپ اس جگہ پر پہنچے تھے ان میں سے کون سا وعدہ آپ نے پورا کیا. ٹھیک ہے، چلیں، آپ نے اب جس گورنر ہاؤس کا ذکر کیا جس کے حوالے سے سابق وزیر اعظم اور چیئرمین پی ٹی آئی کہا کرتے تھے کہ دیواریں گرا دوں گا، اب آپ نے وہ کھولا ہے عوام کے لیے. ذرا مجھے ایک بریک لینے دیجیے، اور میں نے کیوں کہا تھا عوامی گورنر، اس پہ ذرا بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں کامران ٹیسوری صاحب، گورنر سندھ، اور ہم ان سے بات کر رہے تھے گورنر ہاؤس کے حوالے سے. ذرا میں پوچھنا چاہوں گی آپ سے کہ ابھی رمضان میں ہم نے دیکھا کہ آپ نے گورنر ہاؤس، اینڈ دس واز دا فرسٹ ٹائم ایکچولی کہ وہ عوام کے لیے کھولا گیا، وہاں پر افطار جو ہے عوام کے لیے ہو رہا ہے. کتنے افراد اس رمضان آپ نے ان کی میزبانی کی ہوگی؟ دیکھیں، میزبانی تو اللہ تعالیٰ نے ہی کروائی، کھلانے والی ذات صرف اللہ کی ہے. لیکن جو ہمارے ہیڈ کاؤنٹس ہوئے، جو گورنر ہاؤس کی رپورٹ ہے اس کے مطابق 3 لاکھ کے قریب لوگوں نے 3 لاکھ افطار اور ڈنر کیا پورے رمضان. میں سمجھتا ہوں کہ پہلی بار ہوا کہ عوام کے لیے کھلا، اور 50,000 لوگوں نے عید ملن پارٹی میں شرکت کی، جو کہ پوری کراچی کی عوام تھی. اور پورا اسٹاف یہ کہہ رہا تھا مجھے کہ سر پورے گورنر ہاؤس میں پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہے. اچھا. پھر ہم نے چاند رات کو اپنی ماؤں بہنوں کو بھی بلایا کہ جی چوڑیوں اور مہندی یہ لگائے. مقصد اس کے پیچھے کیا تھا؟ بہت تنقید بھی کی گئی، کچھ لوگوں نے کہا کہ گورنر صاحب یہ کیوں کر رہے ہیں، گورنر کا یہ کام نہیں ہے. مقصد صرف یہ تھا کہ دیکھیں لوگوں کو نا امیدی سے نکالنا ہے، ان کو یہ اونرشپ دینی ہے کہ اگر کوئی ہاؤس ہے، چاہے وہ گورنر ہاؤس ہے یا سی ایم ہاؤس ہے، وہ ان کا اپنا ہے. ایک دفعہ تو ان کو کوئی بلائے. ٹھیک. ہم کب تک ان کو ان دیواروں کے اس طرف رکھ کے جھوٹے دلاسے دیتے رہیں گے، انہیں جھوٹے وعدے کر کے کروڑ نوکریوں اور 50 لاکھ گھروں کے، یا کبھی روٹی کپڑا اور مکان کے. تو میں سمجھتا ہوں 75 سالوں سے صرف ایک ہی چیز ہم سیاستدانوں نے سیکھی، اور وہ تھا کہ عوام سے کیسے کھیلا جائے. اور کبھی اس میں کامیاب بھی ہوئے اور کبھی ناکامی بھی ہوئی، لیکن فرسٹ ٹائم
جب لوگ آئے تو ان کی حیرت اور خوشی اور محبت کا اندازہ مجھے وہاں کھڑے ہو کے ہوا کہ لوگ اگر آپ ان کا ساتھ دیں، ان کے ساتھ کھڑے ہوں تو وہ آپ کو مایوس نہیں کرتے. بہت معصوم لوگ ہیں اس ملک میں. ان 3 لاکھ لوگوں میں سے کسی نے مجھ سے آ کے iPhone 14 نہیں مانگا اور نہ کسی نے یہ کہا کہ مجھے ایک رات رہنے دیں. لوگوں کی چھوٹی چھوٹی خواہشات ہیں. کوئی کہتا ہے میرے گھر کی گلی میں سیوریج خراب ہے، کسی کو نوکری نہیں ہے، کسی کے گھر پانی نہیں آ رہا، کسی کے گھر بجلی نہیں آ رہی. یہ سوچنے کا مقام ہے کہ 75 سالوں کے بعد آپ نے اپنے لوگوں کو بنیادی سہولتیں نہیں دی، ان سے محروم رکھا ہوا ہے. صرف کراچی کو ہی نہیں، پورے پاکستان میں آپ چلے جائیں بنیادی سہولتوں سے محروم ہے یہ شخص. اور میں سمجھتا ہوں اسی لیے شاید جسے کہتے ہیں نا کہ اللہ کی طرف سے بھی وہ جو چیز ہم کہتے ہیں نا کہ دوری جو اللہ سے آپ رکھتے ہیں اور قرآن میں جو چیزیں بتائی گئی اس پہ عمل نہیں کرتی، اس کا نتیجہ ہے کہ جیسے پھر اعمال ہوں گے ویسے ہی حکمران بھی آ جائیں گے آپ کے. تو ہمیں بھی، میں ہر ایک جگہ کہتا ہوں، جو آپ کے چینل کے تھرو بھی کہوں گا لوگوں کو کہ دیکھیں وہ بھی اپنے آپ کو بدلیں. ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو سچ بولنا سکھائیں، بڑوں کو چاہیے کہ بچوں کو تہذیب سکھائیں، معاشرتی علم کے بارے میں بتائیں، ادب و آداب کیا ہے. آج ہم معاشرتی علم سے بھی دور ہو گئے اور اسلامی تعلیمات سے بھی دور چلے گئے. ہم جمعے کے خطبے صرف ٹائم پاس کے لیے سن لیتے ہیں. ہمیں چاہیے ان کے ترجمے بھی سنیں کہ اس خطبے میں کیا کہا جا رہا ہے. ہم نمازوں سے دور ہیں، اخلاقیات سے دور ہیں، اور اس ساری وجوہات ہیں نا وہ یہ ہیں کہ آج آپ کے ملک میں ایک نفسا نفسی ہے، سب پریشان ہیں، کوئی خوش نہیں ہے. آپ بڑے سے بڑے انڈسٹریلسٹ سے پوچھیں گے وہ بھی پریشان ہیں، اور ایک 20,000 روپے کمانے والا وہ بھی پریشان ہے. آئی ایم گلیڈ آپ یہ بات کریں، بٹ انفارچونیٹلی جو جتنے لوگ یا پولیٹیشنز یا جن کو لوگ فالو کرتے ہیں، جن کو ہم لیڈرز کہتے ہیں، جن کا کام لیڈ کرنا ہے، وہ یہ باتیں نہیں کر رہے ہوتے. ہم ایک خاص پالیٹکس یا ایک جو خاص سبجیکٹ چل رہا ہوتا ہے، ٹاپک چل رہا ہوتا ہے، بس اسی کی حد تک محدود ہو جاتے ہیں. بٹ آپ نے جو بھی بات کی، یہاں پہ سوال آپ کے ناقدین جو اٹھاتے ہیں وہ یہ ہے کہ جی آپ کے پاس تو اتنے اختیارات ہی نہیں ہیں، یہ جو اخراجات ہو رہے ہیں یہ کیسے ہو رہے ہیں، یہ سرکاری پیسہ جو ہے وہ لگا رہے ہیں. اس کا کیا جواب دیں گے ان کو؟ دیکھیں، پہلا جو آپ کا سوال تھا نا کہ آپ کے پاس جو لوگ آتے ہیں وہ یہ بات ہی نہیں کرتے. دیکھیں، پولیٹیشین جو ہوتے ہیں نا ان کو اگلے الیکشن کی فکر ہوتی ہے. ان کو اگلا الیکشن جیتنا ہوتا ہے، ان کو پاور کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن اگر کوئی شخص یہ سوچے کہ میری قوم کا کیا ہوگا، آنے والوں کا کیا ہوگا، آج میں کوئی بیج بوؤں گا اس کا پھل کوئی اور کھائے، میں اس سوچ کا آدمی ہوں. مجھے یہ نہیں سوچنا کہ آج کیا ہو رہا ہے. مجھے تو صاف نظر آ رہا ہے کہ جس شہر کراچی میں میں رہتا ہوں اس کی 3 کروڑ کی آبادی ہے، ان کے پاس کوئی وسائل نہیں ہے. وہاں ایک گھر میں ایک ماں گلی میں جب کھلونے والا آتا ہے نا تو اپنے بچے کو اس سے پہلے سلا دیتی ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ میں 50 روپے کا ایک کھلونا اس کو نہیں دلا سکتی. کیونکہ میں ایک کرائے کے مکان میں رہتی ہوں جس میں 4 بچے ہیں اور وہ صرف ایک کمرہ ہے، اسی میں باتھ روم ہے، اسی میں کچن ہے. اگر آپ اس طرف سوچیں گے تو آپ کو پھر اختیارات کی نہیں کردار کی ضرورت ہوتی. اور میں نے اختیارات کی یا پیسے اور وسائل کو نہیں استعمال کیا. آج جتنا بھی گورنر ہاؤس میں افطار ڈنر ہوا اس میں کوئی گورنمنٹ کا ایک پیسہ نہیں تھا، گورنمنٹ کی ایک پیسے کی کوئی انوالومنٹ نہیں ہے. اور آج جتنے بھی پروگرامز، اس کے علاوہ بھی جو ہم بڑے 2 پروگرامز ابھی اگلے ہفتے کرنے جا رہے ہیں، جس میں 50,000 نوجوان بچیوں کو گورنر ہاؤس کراچی میں IT کے مفت کورس کرائے جائیں گے. اچھا. اور وہ کورسز جو آج 6 سے 8 لاکھ روپے میں ہوتے ہیں، جو کہ ایک مڈل کلاس کا شخص افورڈ نہیں کر سکتا، وہ گورنر ہاؤس میں فری ہوں گے. اور میرا یہ ماننا ہے کہ اس کورس کو کرنے کے بعد وہ لڑکا یا لڑکی 15 سے 20 لاکھ روپے مہینہ کما سکتا ہے. اچھا. اور یہ کتنے عرصے کے یہ 1 سال کا کورس ہے، محنت کرنی پڑے گی. 50,000 بچوں کو آپ گورنر ہاؤس میں کروائیں گے اور ہم نے فور اے ایئر، پورے سال. اور 1,000 بچوں کی 6 کلاسز ہیں جو ڈیلی ہوا کریں گے. اچھا. اس میں ہم Web3، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور میٹاورس، یہ 3 کورسز جو آج کی دنیا کے ہیں، بلاک چین جس کی ڈیمانڈ ہے، جس میں آج ایک بندہ جو باہر جاب کرنے چلا جاتا ہے تو سال میں $1,00,000 کماتا ہے. صحیح ہے. تو میں تو پھر بھی $1,00,000 کی بات نہیں کر رہا، میں تو صرف 15 سے 20 لاکھ روپے پاکستانی کی بات ہے. بٹ ہو از فنڈنگ آل دس؟ اس میں دیکھیں ہم نے 2 چیزیں کی ہیں کہ جو ہمارے 2 ایسے ادارے جن پہ کراچی میں لوگوں کو ٹرسٹ ہے، ایک تو سیلانی کے ہیں بشیر فاروقی صاحب، اور دوسرا JDC کے ظفر عباس.
یہ دونوں میرے ساتھ اس میں شامل ہیں. میں نے کسی بندے سے کوئی 1 روپے کی ڈیمانڈ نہیں کی. اگر کوئی اس میں دینا چاہتا ہے ان بچوں کے لیے تو وہ ان دونوں کو فنڈ کر سکتا ہے, ڈونیشن دے سکتا ہے. اسی طرح تیسرا پروگرام ہے طاقتور پاکستان, جس میں ہم نے یہ محسوس کیا کہ ایک آدمی جو بے روزگار ہے, اس کے گھر میں نوکری نہیں 1 مہینے سے, وہ راشن کہاں سے لائے گا. تو یہ ایک ہمارے دوست ہیں یونٹی فوڈ والے, انہوں نے یہ پروگرام لانچ کیا تھا اور انہوں نے پھر مجھے اپنا برانڈ ایمبیسڈر بنا دیا ہے. تو ہم اس کے تحت بھی کراچی میں 1 لاکھ راشن 6 مہینے کے لیے ایک گھرانے کو دیں گے, جو 5 لوگوں کے لیے, مطلب 1 مہینے کا راشن 5 لوگوں کے لیے. تو یہ ساری چیزیں مخیر حضرات کر رہے ہیں. اس میں کوئی سرکاری فنڈ, پیسہ, کوئی اسکیم, کوئی چیز ہی نہیں ہے نا. مطلب ہم تو کہتے ہیں کہ جی پیسے بھی دینے تو ان 2 خیراتی اداروں کو دے دیں, اور سامنے ہم جو کام کرنے جا رہے ہیں اس میں آپ کی مدد چاہیے. تو جو اسپانسرز بھی ہیں میرے, ان سے ہم کوئی کیش ڈیمانڈ نہیں کرتے. اب جیسے ہمارے دوست ہیں یہ بدر ایکسپو والے, انہوں نے کہا کہ حالانکہ ایک مارکی جو ایئر کنڈیشن مارکی ہے اس کا 5 لاکھ روپے پر ڈے خرچ ہے, لیکن انہوں نے کہا میں ایکسپو سے 1000 لوگوں کی مارکی آپ کو خود دے رہا ہوں. اسی طرح جو ہمارے ایک مزمل صاحب ہیں جو ڈیل کمپنی کو ہیڈ کرتے ہیں, انہوں نے کہا 400 لوگوں کی جو کمپیوٹر لیب ہے وہ میں فری لگا کے دے رہا ہوں. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ایک اعتماد ٹرسٹ کی وجہ سے میرے تک آئیں, اور میرا یہ فرض تھا کہ میں اس گورنر ہاؤس کو ایک ویلفیئر کا ادارہ ہی بنا دوں جہاں ایگزیکٹو پاور تو نہیں ہے. آج میں بڑا کھل کے کہہ سکتا ہوں, آپ کی عوام سن لے کہ سیریمونیل پوسٹ ہے گورنر کی یا پریزیڈنٹ کی. 18ویں ترمیم کے بعد اور سندھ میں جو سارا سسٹم آیا اس کے بعد تو CPLC اور یونیورسٹیز بھی چھوڑ دیں, میرے پاس وہاں کچھ نہیں ہے سوائے اخلاقی اختیارات کے, اور میں لوگوں کی کوارڈینیشن کرا سکوں اور یہ ویلفیئر کے کام کر سکوں. تو وہی چنا میں نے, اور اللہ کا شکر ہے کہ ابھی تک جب سے میں آیا ہوں ہمارے پاس ہم نے ایک بیل لگائی, پھر امید کی گھنٹی, جو اور ان لوگوں کے لیے جو ہے وہ بڑی خطرناک ہے جو لوگوں کے ساتھ زیادتی. یہ سارے آپ کے اپنے آئیڈیاز ہیں یہ انیشیٹوز کا آپ کو؟ یہ جب میں لوگوں کو اس رمضان میں قریب سے دیکھا نا, اور میں ان کے ساتھ 5 بجے سے لے کے رات 9 بجے تک, کیونکہ بڑا انٹرسٹنگ کانسیپٹ تھا کہ آپ نے گورنر ہاؤس کے دروازے کے باہر ایک امید کی گھنٹی لگا دی جو بجا کے کوئی بھی سائلین جو ہیں وہ اپنا مسئلہ آپ اس کو چیک کرائیے گا اپنے چینل سے کہ رات 12 سے لے کے صبح 8 تک ہمارے پاس ہر 10 منٹ کے بعد 50-50 100 لوگ کھڑے ہوتے ہیں. اور کون لوگ کھڑے ہوتے ہیں, مطلب آپ یہ دیکھیں میں روزانہ خود باہر جاتا ہوں, اور وہ سب اپنی عرضیاں لکھی ہوئی بیل بجاتے ہیں, کھڑے ہو جاتے ہیں, پھر 2-3 بجے میں جاتا ہوں. اب ان میں سے 2 لوگ میں نے بلایا, میں نے کہا آپ آ جائیں, رو رہے تھے زاروں قطار. پوچھا کیا ہوا ہے. ایک عورت کے ساتھ 3 بچیاں تھیں, اس کا ہسبینڈ کوئٹہ میں کام کرتا ہے, وہ اپنے میاں سے مل کے جب واپس آئی تو مالک مکان نے کرایہ نہ دینے پہ اس کا گھر لاک کر دیا. اب 3 بجے وہ کراچی پہنچی ہے اور آپ سوچیں گھر لاک ہے, اس کے بعد بچے رو رہے ہیں کہاں جائے. تو کسی نے اس کو کہا آپ جائیں گھنٹی بجا دیں. تو آئی, گھنٹی بجائی, ہم نے اس کی بات سنی, پھر اس کے آنر سے بھی بات کی. 1 گھنٹے کے بعد وہ واپس اپنے گھر میں تھی. تو ایسے لوگ جن کی سنوائی نہیں ہے, جو رات کو کس کے پاس جائیں, غریب شہر ہو گیا ہے, کوئی سننے والا نہیں ہے, لوگوں کی FIR نہیں کرتی, لوگ ایک دوسرے پہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں, کوئی بچانے والا نہیں ہے, مافیاز کا قبضہ ہے. ایسے میں ایک امید کی کرن لوگوں کو ملی کہ لوگوں نے آ کے بجانا شروع کر دی ہے. تو یہاں اگر اس گورنر ہاؤس میں بیٹھ کے میں لوگوں کے لیے اگر یہ بھی نہ کر سکوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ پھر میں اپنے اس عہدے سے انصاف نہیں کر رہا. جیسے آپ نے خود کہا کہ اوبیسلی گورنر کے پاس یا صدر کے پاس ایگزیکٹو پاورز تو ہوتی نہیں ہیں, وہ CM کی یا پھر PM کی, جیسے صدر صاحب کے کیس میں وہ ایڈوائس پہ عمل کرتے ہیں. تو آپ جتنے انیشیٹوز لے رہے ہیں جہاں پہ کوئی سرکار کی انوالومنٹ نہیں ہے, تو دیٹ شوز کہ اگر انیشیٹو لیں آپ یا آئیڈیاز ہوں آپ کے پاس, کریٹیوٹی ہو, تو مخیر حضرات ہی بہت ہیں اس ملک میں کام کرنے کے لیے. لیکن صرف 5 بڑے جو خیراتی ادارے ہیں, NGOs جن کو ہم کہتے ہیں, ان کی آڈٹ رپورٹ منگوا لیں. کراچی سے ہی صرف 100 ارب روپیہ ان کو سال میں دیا جاتا ہے. ابھی میں حیدرآباد, سکھر اور پاکستان کی بات نہیں کر رہا. اچھا, 100 ارب روپے صرف ان 5 کا ہے, جو ابھی میں نے آپ کو نام بتائے جن میں سے 2 کے. جی. اس کے بعد انڈس بھی ہے, عالمگیر ٹرسٹ بھی ہیں, اور سارے ٹرسٹ ہیں نا, سب کی آڈٹ رپورٹ میں 20-20 22-22 ارب روپیہ سب ان کو دیتے ہیں. تو جب 100 ارب روپیہ کراچی میں ان لوگوں کو مل رہا ہے, تو وہ لوگ موجود ہیں جو 200 ارب بھی دے سکتے ہیں, صرف انہیں یہ یقین ہو, یہ ٹرسٹ ہو کہ یہ پیسہ صحیح جگہ لگے گا. تو میرا کام تھا کہ میں کوارڈینیشن کراؤں. اصل ضرورت ہمیں لوگوں کو بٹھا کے کھانا کھلانے سے زیادہ لوگوں کو ہنر سکھانے کی.
اور اگر لوگ اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں گے اور لوگ اپنے خاندان کے لیے اچھا کر سکتے ہیں, مجھے لگتا ہے کہ یہ میں اچھا کر جاؤں گا. لوگوں کو صحیح بات بتانے کی ہے. دیکھیں آج تک لوگوں کو جلسوں میں بلا کے تالیاں بجوانا, کرسیاں لگوانا اور جھنڈے لگوانے کے علاوہ ہم نے کچھ نہیں کیا ہے. ان لوگوں کو کئی عرصے سے ہم نے جھوٹ اور دھوکوں میں رکھا ہوا ہے, نوکریوں کے نام پہ پتہ نہیں کس کس دھوکے کے اندر, اور ہر بار انہوں نے تالیاں بجائی ہیں اچھی باتیں سن کر. ان اچھی باتوں پر عمل نہیں ہوا. میرا یہ ماننا ہے کہ کبھی کبھی ایسا وقت بھی آتا ہے جب سیاست اور کاروبار کو علیحدہ کر کے ایک خدمت کا جذبہ لانا چاہیے. لوگ مجبور ہیں, پریشان ہیں, اور پریشانی میں ساتھ دینے والا ان کو کوئی نظر نہیں آ رہا, اور ہم سب سیاست کر رہے ہیں. اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ وقت سیاست کا نہیں ہے. ایک ٹیبل پر بیٹھ کر ہمیں پاکستان کا سوچنا ہے اور اس کی عوام کا سوچنا ہے, اور وہ ہو سکتا ہے. دیکھیں قوم کو بھی آپ نے غلط راستوں پہ لگا دیا ہے. قوم میں بھی آپ دیکھیں کوئی ہمارے یہاں برداشت ختم ہو چکی ہے. 9 مئی کے واقعے نے کیا کیا, عدم برداشت دکھائی. آج آپ کسی سگنل پہ نہیں کھڑا ہونا چاہتے, آپ اس کو ایک اپنی انا سمجھتے ہیں کہ میں توڑ کے نکل جاؤں. معاشی بدحالی نے بھی بہت اوبویسلی رول پلے کیا ہے. وہ جو 9 مئی کو بہت سارے لوگ ہیں جو ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہوا ہے, بعد میں آ کے رو رہے ہیں, ویڈیوز بنا رہے ہیں. چھوٹے جوان بچے ہیں, وہ بے روزگاری یا معاشی بدحالی, وہ فرسٹریشن بھی نکلی اس دن لوگوں کی. بہت سارے بات آج آپ کے چینل سے پوچھوں گا کہ میں نے ان کا ایک ٹویٹ دیکھا, چیئرمین تحریک انصاف کے, کہ انہیں شمالی جات پہاڑیوں پہ اپنے بچوں کی یاد آ رہی تھی. تو میں سوچ رہا تھا کہ وہ بچے جو ان کی وجہ سے آج جیلوں میں ہیں, تھانوں میں بند ہیں, ان کی یاد کیوں نہیں آئی؟ اور ایسی کیا طاقت ہے جو اس بات کو لوگوں کو نہیں سمجھا پا رہی ہے یا نہیں سمجھنا چاہ رہے ہیں لوگ, کہ جس شخص کو دوسروں کے بچوں کا خیال نہ ہو کہ وہ کہاں پڑے ہیں اس وقت, اس شخص کی وجہ سے, اور اسے وہ پہاڑیاں یاد آ رہی ہیں اپنے بچوں کے ساتھ. بڑا انفارچونیٹ ہے. ٹھیک, اور اب ایک مجھے بریک لینی ہے, بریک سے واپس آتے ہیں تو گورنر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. کچھ اور چیزوں پہ اور MQM کے حوالے سے بھی بات کریں گے, اور اسپیشلی کراچی کو لے کے جو مردم شماری پر ایشوز ہیں, کراچی کی آبادی کے معاملات ہیں, اس پر بھی ذکر ہوگا ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. آج گورنر سندھ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے ہم بات کریں. گورنر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ ظاہر وفاق کے نمائندے ہیں بحیثیت گورنر. آپ نے کسی تقریب کے اندر وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو بھی کہا تھا کہ جو وہ لاہور میں کیا کرتے تھے وہ کراچی کے لیے بھی کریں, تو کوئی پازیٹیو رسپانس ملا, کچھ ہوا؟ نہیں جی, میری وزیر اعظم صاحب سے بڑی تفصیلی ملاقات ہوئی اور کافی چیزوں پر ڈسکشن ہوئی. ایک تو انہوں نے مجھ سے کہا ہے کہ وہ ہر 15 سے 20 دن میں ایک دفعہ کراچی آئیں گے, رات رکیں گے بھی. اور جو میں نے ان کو بات کی تھی وہ یہ کی تھی کہ جی جب آپ نے کراچی کا الیکشن لڑا تو لوگوں نے آپ سے امید رکھی تھی کہ جیسے آپ نے لاہور میں چینج لے کر آئے اور ایک مخصوص کیپ کے ساتھ آپ نظر آتے تھے, شہباز اسپیڈ جو ہے شہباز اسپیڈ, بالکل. تو میں نے کہا وہ کراچی کے لوگ بھی چاہتے ہیں کہ آپ آئیں اور لوگوں کے جو دکھ ہے, زخم ہے, اس پہ مرہم رکھیں. تو انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ آئیں گے اور لوگوں سے بھی ملیں گے, نکلیں گے بھی. بلکہ میں نے ان سے کہا تھا اب جب آپ آئیں گے تو میں آپ کو جاوید نہاری بھی ساتھ لے جاؤں گا تاکہ آپ اسی بہانے آ جائے. وہ کراچی آئیں گے, بہت اچھے انسان ہیں, چاہتے ہیں سب ہو, جو مجھے ان کی باتوں سے لگا. بہت ٹائم میں ان کے ساتھ رہا, گاڑی بھی ڈرائیو کی میں نے ان کے ساتھ, دہلی میں بھی ساتھ تھے, گورنر ہاؤس میں بھی ہم نے بیٹھ کے بات چیت کی. ان کی خواہش ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ترقی ہو, اور جس طرح لاہور ڈیولپ ہوا ایسے کراچی بھی ڈیولپ ہو. ٹھیک ہے, آپ نے بھی جب پہلے کہا تھا کہ سمندر ہے لیکن پانی کے اتنے مسائل ہیں, کوئی چوتھی پانچویں بار تو ہم نے K4 پروجیکٹ کا افتتاح دیکھ لیا ہے, اب دوبارہ نہ ہو. بس میں اسی لیے آپ سے پوچھنے لگی تھی, آپ کو لگ رہا ہے کہ اس دفعہ واقعی مکمل ہو جائے گا؟ میرا ماننا یہ ہے کہ اگر آپ بار بار چیزوں کی الائنمنٹ چینج کرتے رہیں گے, روڈوں کی الائنمنٹ ہوتی ہے نا, اس سے یہ ساری چیزیں آگے بڑھتی ہیں. تو اس کی اس دن میں نے بھی اگزامپل دی تھی کہ ہمارے یہاں کبھی سیاسی الائنمنٹ چینج ہو جاتی ہے, کبھی اخلاقی ہو جاتی ہے, کبھی فائنینشیل ہو جاتی ہے, اور کبھی زمینوں کی ہو جاتی ہے فائدہ دینے کے لیے. تو اب اگر ایک نیت کر لیں کہ اس الائنمنٹ کو سیدھا رکھنا ہے عوام کے لیے, اور اس کا راستہ پانی کا عوام تک پہنچے, تو ہو جانا چاہیے.
ورنہ 2002 سے چل ہی رہا ہے, پھر ایک دفعہ اور یہی دیکھیں گے آپ اور ہم. لیکن ایک بات میں نے جو وہاں کی تھی وہ یہاں دہرا دوں کہ پہلے وفاق صوبے کے ساتھ نہیں تھا, صوبہ وفاق کے ساتھ نہیں ہوتا تھا. ہم جو اربن ایریاز کو ریپرزینٹ کرتے ہیں ہم کبھی اس طرف ہوتے تھے. یہ پہلا موقع ہے جب وفاق, صوبہ اور ہم سب ایک پیج پر ہیں, ایک ساتھ ہیں, مخلوط حکومت ہے. اب آپ کے پاس بھی کوئی جواب نہیں ہے ایسا کہ آپ عوام کو یہ کہہ سکیں کہ یہ اب کیوں نہیں ہوا. تو یہ موقع ہے سبھی کے لیے کہ اب لوگوں کے لیے کچھ کریں اور اس بات کے اوپر قائم رہیں, کیونکہ دیکھیں اگر ہم فیصلے نہیں کریں گے اور ٹائم لائن نہیں دیں گے پروجیکٹس کی, K4 کی میں مثال دے رہا ہوں, تو پھر یہ کاسٹ بڑھتی جائے گی. آج $300 ہے, اگر 5 سال اور ڈیلے ہوا تو ابھی تو یہ پہلا فیز ہے. K4 ہے اس لیے کہ اس کے 3 فیزز اور ہیں. ابھی ہم پہلے کو پورا نہیں کر پائے اور ہمیں تیسرے کی ضرورت ہے آج. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان سب چیزوں پر کام کرنا پڑے گا. جہاں تک ابھی تک کا ڈیلے ہے یہ ساری مایوسی اسی لیے ہے کیونکہ جو شہر ہب ہے معیشت کا اسے تو آگے لانا ہے. لیکن آپ نے جس طرح بھی کہا کہ اب تو ساری جماعتیں ساتھ بیٹھی ہیں, تو اب تو کسی کے پاس کوئی بہانہ رہ نہیں گیا عوام کو بتانے کے لیے کہ ہم نہیں تھے ساتھ, یا کوئی اور جماعت کہہ دے کہ ہم اکٹھے نہیں تھے یا ہمیں آن بورڈ نہیں رکھا گیا. بٹ دیکھیں ہمارے ہاں جو اختیارات کی منتقلی ہے اس میں ہمیشہ ایشوز رہے. وفاق سے وہ صوبوں تک نہیں آتا تھا, اچھا ہوا 18ویں ترمیم ہو گئی, صوبوں تک آیا. اب وہ اس سے زیادہ نچلی سطح پر نہیں, آپ مقامی حکومتوں کی طرف نہیں جاتے. MQM نے غلطی کی بوائیکاٹ کر کے بلدیاتی انتخابات کا, اسپیس چھوڑ کے؟ میرے خیال سے کی. اچھا جی, میں نہیں چھوڑنا چاہیے تھا ان کو, لیکن ان کی جو وجوہات تھیں اس میں بھی بہت وزن تھا. لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ اس ڈیلیمیٹیشن پر جو ایریا حد بندی کی گئی ہے اس میں ہم اگر آ بھی جائیں گے تو پھر یہ تاثر جائے گا کہ ہم ہار گئے بری طرح. اور کچھ لاجک ان کی ٹھیک تھی کہ جہاں 25,000 پہ ایک UC ہو اور ہماری جو MQM پاکستان کی بنائی گئی تھی وہ 90,000 پہ تھی. تو پھر آپ نے دیکھا کہ اس موقف کی تائید اس طرح ہوئی کہ الیکشن ہو جانے کے بعد ان 53 UCs کے پھر نوٹیفیکیشن بھی آ گئے کہ ڈیلیمیٹیشن وہاں غلط تھی. تو ایک لحاظ سے تو ان کا فیصلہ ٹھیک تھا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سیاستدانوں کو الیکشن سے نہیں ہٹنا چاہیے, ہار جیت تو ہوتی رہتی ہے. کچھ ایشوز ایسے ہیں جس کو ایک بار سیٹل ہونا بہت ضروری ہے. اس میں ڈیلیمیٹیشن ہے, سینسس کا ایشو ہے. اگر یہ معاملات نہیں طے پاتے تو یہ ایشوز ساری زندگی چلتے رہیں گے. آپ کو لگتا ہے وہ واقعی سینسس والا مردم شماری والے ویلڈ ریزنز ہیں ان کے پاس؟ جو دو رائے نہیں ہے. دیکھیں میں تو ایک بات کہتا ہوں کہ پولیو کا جو پروگرام ہے نا اس پہ تفصیلی گھر کاؤنٹ ہوئے ہیں. بالکل صحیح, کیونکہ اس میں پوری فورس لگی ہے, اس میں کوئی سیاست نہیں تھی. تو اب وہ ڈیٹا لے لیں. میں کہہ رہا ہوں وہ ڈیٹا لے لیں, نادرا کا لے لیں, کہیں سے تو کوئی میچ کریں گے نا, تھرڈ پارٹی کروا دیں. مطلب آپ اپنے ہی ملک میں, اس میں تو IMF نہیں روک رہا آپ کو, مطلب آپ کو IMF تو نہیں کہہ رہا سینسس نہ کروائیں, تو کیا ایشو ہے پھر؟ اپنے ہاتھ کی چیز ہے, اور کیوں 15 دن میں کرا لیں بھائی, 15 مہینے میں کرائیں, ایک بار سیٹل کریں اس کو. مطلب ہر بار دنیا کو یہ میسج دے رہے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو گن بھی نہیں سکتے, تو کیا آپ کے لیے پھر لوگ سوچیں گے؟ ایک بار اس پر سب دل بڑھا کرے, ٹھیک ہے, جو جتنا ہے اس کو اتنا گنے, تاکہ لوگوں کے جو مسائل ہیں ان کو اتنے وسائل ملیں گے تو مسائل حل ہوں گے. جماعت اسلامی کا بھی آپ نے کہا محنت انہوں نے بھی کی, پیپلز پارٹی نے بھی کراچی میں بڑی محنت کی. میئر کس کا ہونا چاہیے؟ جماعت اسلامی اور PTI اکٹھے ہو کے بھی پیپلز پارٹی کو پورا یقین ہے کہ ہمارے ہی نمبر پورے ہوں گے. دیکھیں اس ملک کی بدقسمتی کہہ لیں یا خوش قسمتی کہہ لیں, یہاں جو بھی نظام ہے, میں نظام کی ایک بات ضرور آپ کو کہوں گا کہ دیکھیں ہم نے ابھی تک 75 سالوں میں نظام نہیں بدلے. ابھی سندھ میں آپ کی جو زمین کو الاٹمنٹ ہوتی ہے اس کے الاٹمنٹ لیٹر پہ لکھا ہوتا ہے کہ کالونائزیشن ایکٹ کے تحت آپ کو الاٹ کر کے دی جا رہی. اب کالونائزیشنز ختم ہو چکی, کہاں سے کہاں دنیا چلی گئی, ہم آج بھی وہیں کے وہیں کھڑے ہیں. نظام جب تک نہیں چینج ہوں گے چیزیں ٹھیک نہیں ہو سکتی. نظام یہ ہے جس کے نمبر زیادہ ہوں گے اس کا میئر ہوگا بس. تو آپ کو لگ کیا رہا ہے؟ پیپلز پارٹی جو پر امید ہے, آخری رات جس کے نمبر پورے ہو گئے, لیکن آپ کو پتہ نمبر لگتا ضرور ہے کہ پورے ہو جاتے ہیں, لیکن آخری وقت میں کیسے وہ پلٹتے ہیں. پیپلز پارٹی اپنے نمبر پیپلز پارٹی کر لے گی. ٹھیک ہے, ایک آخری سوال. ہمیشہ کچھ نہ کچھ اختلاف کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ناراض ہو جاتی ہے. کوئی پہلے وہ کہتے ہیں وزیر اعظم سے ملنا ہے, وزیر اعظم سے ملتے ہیں, پھر وہ حکومتی وفد دیگر پارٹیز کا ان سے ملاقات ہوتی ہیں. ابھی کی بات نہیں, شروع سے ایک MQM کا ہم دیکھتے آئے ایک ترہ امتیاز اب تو کہنا چاہیے. ناراض ہوتے ہیں, وفود سے ملاقاتیں کرتے ہیں, تحفظات بیان کرتے ہیں, اور پھر اینڈ پہ دھمکی دیتے ہیں حکومت سے علیحدگی کی.
سو ابھی مردم شماری کے معاملے پہ بھی دھمکی آ رہی ہے کہ ہم حکومت سے علیحدہ ہو سکتے ہیں، آپ کو لگتا ہے ہوں گے؟ دیکھیں حکومت سے علیحدہ ہونا نہیں ہونا وہ تو خیر پارٹی کا اپنا فیصلہ ہوگا، اس پہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا. لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ اگر یہ سینسس اس بار بھی غلط ہوا تو لوگوں کے لیے بڑی مایوس کن بات ہوگی، کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ سب ایک پیج پر ہیں، سب حکومت میں شامل ہیں. اس بار آپس میں ایک دوسرے کا حق نہیں ماننا چاہیے. اگر آپ وفاق میں کوئی اور حکومت ہوتی تو پھر شاید یہ دلیل ہم دے سکتے تھے کہ انہوں نے ہمیں پورا نہیں گننے دیا. لیکن جب آپ سب ایک ایگریمنٹ کے تحت اخلاقی طور پر ایک ساتھ ہیں تو سبھی کو دل بڑا کر کے ایک دوسرے کے حق کو تسلیم کرنا ہوگا، ایک دوسرے کو حقوق دینے ہوں گے، اسی سے پاکستان ترقی کرے گا. اب اس دور میں آپ لوگوں کے حقوق مار کر اس کو دبا کر حاصل حصول کچھ نہیں کر سکتے سوائے اس کے جو جس طرف آج ہم کھڑے ہیں اس سے اور نیچے جائیں گے. گورنر سندھ کامران ٹیسوری صاحب، تھینک یو ویری مچ فار ٹاکنگ ٹو اس. آج کے لیے اتنا ہی. ویورز اجازت دیجیے، خدا حافظ.